अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामुल अतम्मानिल अकमलानि अला मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहिल गुर्रिल मयामीन व मन तबिअहुम व ताबिईहिम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुहतरम मुशाहिदीन किराम, सामिईन इज़ाम, वेबसाइट पर हमारे साथ जुड़े हुए मुशाहिदीन, इसी तरीके से व्हाट्सअप, टेलीग्राम, यूट्यूब और फेसबुक के ज़रिए हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र और एहसान है कि उसने ये प्रोग्राम रखने का शर्फ़ हमें इनायत फरमाया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस प्रोग्राम में हम इस्लाम के एक अज़ीम रुकन हज के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। हज के रुकन को इस्लाम में क्या मकाम हासिल है, हज की इबादत क्या है और उसके शुरूत, वाजिबात, अरकान और उसका तरीक़ा क्या है, और उससे मुताल्लिक़ मसाइल, अहम मसाइल क्या हैं जिनका इल्म एक हज और उम्रा का इरादा करने वाले शख्स को होना चाहिए। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में हम इन चीज़ों पर इन चीज़ों की मालूमात हासिल करेंगे, इन चीज़ों पर दर्क हासिल करने की कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम के आगाज़ पर ही आप तमाम हज़रात से ये बात अर्ज़ कर देनी मुनासिब है कि इंशाअल्लाह हमारा ये प्रोग्राम आज और कल 2 दिन लगातार चलेगा और 2 दिन के अंदर इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को हम पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और दोनों दिन जो बातें आपके सामने पेश की जाएंगी, उन बातों को बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से आप समाअत फरमाएं और साथ में जो अहम बातें आपको महसूस होती हैं या जो चीज़ें पेश की जा रही हैं उसको इख्तिसार के साथ आप अगर नोट कर लेते हैं और नोट करके अपने तैयार किए हुए नोट्स वेबसाइट के ज़रिए से आप अपने अकाउंट पर इरसाल करते हैं, भेजते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस प्रोग्राम का इस प्रोग्राम में शामिल होने, हाज़िर होने की का जो सर्टिफ़िकेट आपको दिया जाएगा, उसके अलावा एक तशजीई और तक़दीरी शहादा भी इंशाअल्लाह एक और सर्टिफ़िकेट आपको दिया जाएगा। इस ताल्लुक़ से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले ये बात ज़िक्र कर देना मुनासिब है। आइए सबसे पहले इस अज़ीम इबादत के ताल्लुक़ से जब हमारी गुफ्तगू शुरू हो रही है तो हम सबसे पहले ये चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि हज ये है क्या और शरीयत के अंदर इसकी क्या अहमियत है और इसका क्या मकाम है। सबसे पहले आप ये बात जान लें कि हज इस्लाम के अरकान में से एक अज़ीम रुकन है और ये रुकन हर मुसलमान आज़ाद, आकिल, बालिग शख्स पर फ़र्ज़ है।
खा वो मर्द हो या औरत हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कुरान मुक़द्दस के अंदर कि वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह रब्बुल आलमीन की खातिर लोगों के ऊपर हज फ़र्ज़ है। बैतुल्लाह शरीफ का हज, बैतुल्लाह शरीफ का क़स्द करना, ये हज की नीयत से ये फ़र्ज़ है उस शख्स पर जो वहाँ जाने की इस्तिताअत रखता हो। इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामतिस सलाती व ईताइज़ ज़काती व सौम रमज़ाना व हज्जिल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। मुत्तफ़क़ अलैहि रिवायत कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। सबसे पहली चीज़ कलमे तौहीद की शहादत, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है माबूद हकीकी मगर अल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस कलमे की शहादत ये इस्लाम का पहला रुकन है जिस पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई है। दूसरा रुकन है नमाज कायम करना, सलात कायम करना, और तीसरा रुकन है ज़कात अदा करना। चौथा रुकन है रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना, और पांचवा और आखिरी रुकन है बैतुल्लाह शरीफ का हज करना जो वहाँ तक जाने की इस्तिताअत रखता हो। ये अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व अर्ज़ाहुमा की रिवायत है जो मुत्तफ़क़ अलैह है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुमुल्लाह ने अपनी अपनी सहीह के अंदर इसे ज़िक्र फरमाया है। इसी तरीके से इमाम मुस्लिम ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्ज़ाह से रिवायत बयान की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हमारे सामने खुतबा दिया, और उस खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अय्युहन्नास क़द फ़रज़ल्लाहु अलैकुमुल हज्ज फ़हज्जू, कि ऐ लोगो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम पर हज को फ़र्ज़ किया, लिहाजा हज करो। एक आदमी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हर साल हज करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत इख्तियार फरमाया, यहाँ तक कि उस शख्स ने 3 बार ये सवाल दोहराया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हर साल हम हज करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। जब 3 मरतबा उसने ये सवाल दोहराया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं कह देता हाँ तो फिर हर साल वाजिब हो जाता, और तुम हर साल हज कर सकने की कुदरत नहीं रखते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़रूनी मा तरक्तुकुम, कि जहाँ जिस चीज़ का जिक्र मैं ना करूँ उस सिलसिले में इस्तिफ़सार ना किया करो, उसे छोड़े रखा करो। तो कुरान करीम की आयत से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस शरीफा से, और इसी तरीके से इजमाए उम्मत से, पूरी उम्मत का इजमा है हज के वाजिब और फ़र्ज़ होने पर, इस्तिताअत रखने वाले पर पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा ये हज की फ़र्ज़ियत और उसके रुकन होने की दलील आपको कुरान और हदीस और इजमा के ज़रिए से आपके सामने पेश की गई। हज की फ़जीलत क्या है? हज की फ़जीलत के ताल्लुक़ से आइए कुछ रिवायतें आपके सामने पेश करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह हम हज की इबादत की तफसील के अंदर दाखिल होंगे और फिर उसके तरीक़े पर आपके सामने गुफ्तगू रखी जाएगी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्ज़ाह से रिवायत है, आप रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि कौन सा अमल सबसे अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। कहा गया कि फिर कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हज मबरूर, हज मबरूर।
یہ بھی متفق علیہ روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج کی جو عبادت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے افضل عبادت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارداہ کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن حج، کون سا حج افضل ہے؟ جس کو کہا حج مبرور، اور حج مبرور کسے کہا جاتا ہے اس پر گفتگو انشاءاللہ آپ کے سامنے آگے آئے گی۔ یعنی خلاصہ یہ کہ حج مبرور اس حج کو کہا جاتا ہے جو شرعی آداب، شروط، واجبات، ارکان اور جو اس کے آداب ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ادا کیا جائے اور اس کے مطابق اس کی زندگی گزرے حج کے بعد، تو وہ حج حج مبرور کہا جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارداہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم جہاد کو سارے اعمال میں افضل عمل مانتے ہیں، تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد سے بھی افضل حج مبرور ہے۔ یہاں بھی دیکھیں آپ، مطلق حج کو افضل قرار نہیں دیا گیا ہے، بلکہ حج کی وہ صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے، اور اس قید اور اس صفت کی بے انتہا اہمیت ہے، حج مبرور۔ یہ روایت بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ذکر فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، ایک اور روایت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ عمرہ اگلے عمرہ تک کے اپنے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور سوائے جنت کے اس کا کوئی اور بدلہ نہیں ہے۔ یعنی حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ یہ اس عظیم عبادت کی افضلیت کو بتلانے کے لیے واضح طور پر میں سمجھتا ہوں کہ کافی اور شافی ہے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ ہی راوی حدیث ہیں، وہ ایک اور روایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے حج کیا اور حج کے اندر کسی طرح کی فسق و فجور کی باتیں اور فسق و فجور کے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، وہ حج کے بعد لوٹا اس حالت میں اس بچے کی طرح سے کہ جس کی ماں نے اسے اسی دن پیدا کیا ہو۔ رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج سے ایسے لوٹتا ہے جیسے وہ معصوم بچہ جو ابھی ابھی ماں کی کوکھ سے اس دنیا میں آیا ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی آلائش، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی حج مبرور کرنے والا بندہ جس نے اپنے حج کے اندر کسی قسم کی کسی قسم کے فسق و فجور اور حج کو متاثر کرنے والے اقوال اور افعال سے اپنے حج کو بچائے رکھا، اس شخص کا مقام یا اس شخص کی کیفیت وہ ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ سے ایک اور روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، تو حج کرنے والوں کی مغفرت فرما اور ان کی بھی مغفرت فرما جن کے لیے حجاج یا حج کرنے والا مغفرت طلب کرتا ہے۔ یعنی حاجی جو ہے اس کی بھی مغفرت فرما، اور حاجی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتا ہے، اے اللہ تو اس کو بھی بخش دے۔ امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ یہ حج کی فضیلت ہے، اور حج پر گفتگو عمرہ کی پر بھی گفتگو کو شامل ہے، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے آگے بیان کی جائے گی۔ عمرہ کا کیا معاملہ ہے؟ عمرہ کے تعلق سے علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ اس کا حکم کیا ہے۔
بعض उलमा किराम ने कहा कि ये फ़र्ज़ है, जिस पर हज फ़र्ज़ है उस पर उम्रा फ़र्ज़ है। ये कौल बाज़ सहाबे किराम से भी मरवी है। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा व अरदाहुमा, ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और सईद बिन मुसय्यब, सईद बिन जुबैर, अता, ताऊस, मुजाहिद, बहुत सारे ताबिईन, यानी सहाबा और ताबिईन की एक जमात है जो ये कहती है कि उम्रा भी उस शख्स पर वाजिब है जिस पर हज वाजिब होता है। दूसरा कौल ये है कि ये वाजिब नहीं है। दूसरा कौल ये है कि उम्रा वाजिब नहीं है, बल्कि वो मुस्तहब है। ये सहाबा किराम में से अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दाह से मरवी है, और यही कौल इमाम मालिक का, इमाम अबू हनीफ़ा का, इमाम अबू थौर का, इमाम शाफ़िई का कदीम कौल, और यही वो कौल है जिसको इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने और इमाम सनानी और इमाम शौकानी रहमहुमुल्लाह ने इख्तियार फरमाया है। और हर कौल की अपनी अपनी दलीलें हैं। सही कौल यही है कि उम्रा वाजिब नहीं है, उसका मामला हज की तरह से नहीं है। ये हज की फ़र्ज़ियत के बारे में आपके सामने बात रखी गई कि हज का हुक्म क्या है। हज को नुसुक भी कहा जाता है। नुसुक अरबी ज़ुबान में बोला जाता है और उसके 3 मानी मुराद लिए जाते हैं। कभी नुसुक से मुराद इबादत मुराद ली जाती है, कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़र्रुब इख्तियार करने के लिए जानवर ज़बह करने को नुसुक कहा जाता है, और कभी नुसुक से मुराद हज में अंजाम दिए जाने वाले अफ़आल और अक़वाल मुराद लिए जाते हैं। तो नुसुक का लफ्ज़ जो है वो हज के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अनआम में आयत नंबर 162-163 में फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, आयत है कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ऐ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि मेरी नमाज और मेरे नुसुक, यहाँ पर नुसुक कुर्बानी के माने में है। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियाँ, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसका कोई शरीक व साझी नहीं, और मैं इसी बात का हुक्म दिया गया हूँ और मैं पहला फरमाबरदार हूँ। यहाँ पर नुसुक से मुराद ज़बह है, जानवरों का ज़बह करना, या फिर इबादत। तीसरा कौल, जो तीसरा माना बयान किया गया नुसुक का, यानी हज के माने में, कुरान करीम के अंदर सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 200 में नुसुक हज के माने में इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज को मनसक कहा है। इससे मुराद, इस आयत में मनासिक से मुराद हज के अफ़आल और हज के अक़वाल हैं। हज की इबादत को अंजाम देने के लिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो अव्वल वहला में जैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्तिताअत दे, उसी वक्त उसे हज का एहतमाम करना चाहिए। एक मसला ये भी है जिसको उलमाए किराम ने बयान फरमाया है कि हज इंसान के पास ताकत होते ही, सकत होते ही फ़ौरन
واجب ہو جاتا ہے یا پھر حج کے لیے انتظار کیا جا سکتا ہے، تاخیر کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں علماء کرام کے اقوال دونوں طرح کے ملتے ہیں۔ علماء کرام کی ایک جماعت جس میں امام شافعی، امام اوزاعی، امام سفیان ثوری، امام محمد بن الحسن، یہ سارے کے سارے جلیل القدر ائمہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حج فی الفور واجب نہیں ہوتا، اور امام ماوردی نے اس قول کو عبداللہ بن عباس سے، انس سے، جابر سے رضی اللہ عنہم وارضاہم، اور اسی طریقے سے عطا، طاؤوس رحمہم اللہ سے، اور یہی قول ابو حنیفہ، امام مالک، احمد اور امام موزنی شافعیہ میں سے، اور ابو یوسف یہ ذکر کیا کہ امام شافعی، امام اوزاعی، امام ثوری، محمد بن الحسن، یہ ائمہ کرام یہ کہتے ہیں کہ حج فی الفور واجب نہیں ہے، بلکہ اگر انسان کے پاس سکت ہو جاتی ہے اور سکت ہو جانے کے باوجود اگر وہ کچھ مدت انتظار کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد جانے کی بات سوچتا ہے تو اس کوئی حج کی بات نہیں ہے۔ گویا حج علی الفور واجب نہیں ہے، بلکہ حج علی التراخی واجب ہے۔ استطاعت کے باوجود وہ حج کے رکن کو ادا کرنے میں تاخیر کر سکتا ہے۔ یہ قول امام شافعی، اوزاعی، ثوری اور محمد بن حسن کا ذکر کیا۔ لیکن دوسرا قول یہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ، ان تمام ائمہ کرام سے منقول ہے، وہ یہ کہ حج علی الفور واجب ہوتا ہے، یعنی انسان کے پاس جیسے ہی سکت ہو ویسے ہی اسے حج کی تیاری کر کے اور حج کے لیے نکل پڑنا چاہیے، اسے انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اس دونوں قول میں صحیح قول، زیادہ راجح قول یہ ہے جو عام طور سے ائمہ کرام اور محققین جس طرف گئے ہیں، وہ اپنے اپنے ظروف کے اعتبار سے اسے کہا جا سکتا ہے کہ عام حکم یہی ہے کہ فی الفور یہ واجب نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں ائمہ کا اختلاف ہے اور ایک بڑی تعداد ائمہ محققین کی اس طرف گئی ہے کہ یہ فی الفور واجب ہوتا ہے، لہذا کوشش یہی ہونی چاہیے کہ حج کی استطاعت ہوتے ہی اس کو بغیر تاخیر ادا کرنے کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اور خاص طور سے یہ بات میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ ہندوستان میں بر صغیر کے اندر عموماً بر صغیر، ہند و پاک، نیپال، بنگلہ دیش، برما، سری لنکا، یہ علاقہ وہ علاقہ ہے جس میں ایک یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ حج کی عبادت کو مؤخر کر کے ادا کرنے کی ایک روش اختیار کرنی اور ایک چلن اس کا بنا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے تصور یہ ہے کہ انسان یہاں یہ سوچتا ہے کہ حج کی عبادت زندگی کے آخری پڑاؤ پر ادا کی جائے تاکہ جتنا بھی گناہ اس نے اپنی زندگی میں کیا ہے وہ بخشوا کر کے، اور ایک ہی مرتبہ آئے اور آنے کے بعد وہ قبر کے اندر پیر لٹکائے ہوئے رہتا ہے، آج نہیں تو کل وہ مر کر کے اور وہ اس دنیا سے چلا جائے، تاکہ دوبارہ گناہوں سے اس کی زندگی یا اس کا جسم اور اس کا اعمال نامہ آلودہ نہ ہو، یہ سوچ کر کے۔ اور اسی وجہ سے
بر صغیر ہند و پاک سے عام طور پر حج کے لیے اس وقت نکلتے ہیں جب وہ دنیا کی کسی اور کام کے لائق نہیں بچتے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ گناہوں کے وہ گناہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ان میں سے بہت سارے گناہوں کے کرنے کی سکت بھی جب ختم ہو جاتی ہے، اب سوچتے ہیں کہ وہ توبہ کر لیں۔ تو اللہ رحم فرمائے، نہیں معلوم کہ یہ مزاج ہمارے یہاں کیسے بنا۔ غالباً جن غیر مسلم افراد کے درمیان ہم رہتے ہیں، ان کی بہت ساری رسوم و رواج ہمارے یہاں در آئی ہیں، ان میں سے شاید یہ رسم بھی ہے، حالانکہ یہ چیز درست نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے سامنے یہ بات پیش کی گئی کہ ائمہ کرام میں سے ایک بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ حج علی الفور واجب ہے، یعنی انسان کے پاس سکت ہوتی ہی یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس قول کی وجاہت یوں بھی ہے کہ انسان نے کل نہیں دیکھا، آج آپ کے پاس اللہ رب العالمین نے مال اور دولت عطا فرمایا ہے، آپ کے پاس صحت اور سواری کا انتظام کرنے کی سکت عطا فرمائی ہے، لیکن کب حالات بدل جائیں، کب زمانے کا رخ پھر جائے، کب مصیبتیں آپ کے گھر کا دروازہ دیکھ لیں، کب حوادث آپ کے گھر آپ کا پیچھا کر لیں، آپ اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسان کی موت انسان کے اتنی قریب ہے، کب وہ اس کو دبوچ لے اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے جیسے ہی اللہ رب العالمین سکت دے، فی الفور اس عبادت کی انجام دہی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہی قول امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد اور امام ابو یوسف وغیرہ کا ہے۔ یعنی ہم جہاں پر ہم لوگ ہیں بر صغیر کے اندر، عام طور سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کو ماننے والے افراد بڑی تعداد میں ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ حج علی الفور واجب ہوتا ہے۔ لیکن تعجب یہ ہے کہ 80% سے زائد مسلم آبادی جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مقلد ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، وہ خود ان کے قول کو اس معاملے میں تسلیم نہیں کرتی۔ اگر تسلیم کرتے وہ لوگ اس چیز کو، تو ظاہر سی بات ہے جوانی ہی میں حج کی عبادت کی انجام دہی کی کوشش کی جاتی۔ ہاں، ایک چیز یہاں پر قابل غور ہے، اور وہ یہ کہ حج کی عبادت کو بعض افراد بر صغیر میں اس لیے مؤخر کرتے ہیں کہ حج کی استطاعت حاصل ہوتے ہوتے ان کو ایک عمر لگ جاتی ہے، بچوں کو پالنے پوسنے میں، ان کا شادی بیاہ کرنے میں، اپنی دیگر ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں، گھر کے بڑے ہیں تو اور ساری چیزوں کی دیکھ ریکھ میں انہیں اتنی استطاعت ہی نہیں ہو پاتی کہ وہ حج کا ارادہ بنا سکیں، اور اس لیے وہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اپنی اولاد وغیرہ کو اپنے اپنے پیروں پر کھڑا کر دیتے ہیں، اس کے بعد وہ حج کا ارادہ بناتے ہیں۔ تو یہ ایک مجبوری کی شکل ہوئی۔ اگر ایسی کوئی شکل نکلتی ہے، یا پھر کچھ گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان غریب ہوتا ہے اور اپنی اولاد کو پالنے پوسنے ہی میں اس کے پالنے پوسنے ہی کے لالے پڑے ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس سکت نہیں ہوتی۔ پھر جب اس کی اولاد بڑی ہو جاتی ہے، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ خلیجی ممالک میں جا کر کے کمانے لگتے ہیں، پھر وہاں سے وہ پیسے بھیجتے ہیں، اس کے بعد ہی ان کے پاس سکت ہوتی ہے حج کرنے کی۔ تو پھر اس طرح کی صورتحال میں یہ استثنائی شکلیں ہیں، اس کی بات جو ہے وہ الگ بات ہے۔ تو پھر ایسی حالت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ انسان تاخیر سے حج کے لیے جائے۔ لیکن عام حالات میں کہ اگر انسان کے پاس سکت موجود ہے اور کوئی اس قسم کی مجبوری نہیں ہے کہ وہ حج کی ادائیگی کر سکے، حج کی ادائیگی سے کوئی چیز مانے نہیں ہے،
تو اس کو حج کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ چیز ذہن میں رکھنے کی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ عمرے اور حج کے ارکان کیا ہیں۔ عمرہ کے لیے میقات سے احرام باندھنا ضروری ہے، بیت اللہ شریف کا طواف کرنا ضروری ہے، صفا اور مروہ کی سعی کرنا ضروری ہے، اور اپنے بالوں کو حلق کروانا یا قصر کروانا یہ ضروری ہے۔ یعنی میقات سے احرام باندھنا نمبر 1، طواف بیت اللہ نمبر 2، صفا اور مروہ کی سعی نمبر 3، اور پھر سر کے پورے بال مڈانا یا قصر کروانا، کٹوانا، یہ ضروری ہے عمرہ کے اندر۔ حج کے اندر بھی عمرہ کی طرح سے میقات سے احرام باندھنا، یا پھر اگر مکہ میں ہے حاجی تو مکہ سے احرام باندھنا، جہاں پر ہے وہیں سے، اور اس کے بعد منا کے لیے نکلے گا، پھر منا سے عرفہ جائے گا، پھر عرفہ سے مزدلفہ جائے گا، پھر مزدلفہ سے دوبارہ منا آئے گا، اور پھر منا سے 10 تاریخ کو وہاں کے افعال انجام دے کر کے، وہاں کے اعمال انجام دے کر کے طواف کرے گا، سعی کرے گا، اور اس طریقے سے حج کے اعمال کو مکمل کر لے گا۔ یہ اختصار کے ساتھ اس کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اور چونکہ یہ حج کی عبادت قرآن سے، حدیث سے اور اجماع امت سے ثابت ہے، اس لیے حج کے فرض ہونے کا انکار کرنے والا کافر ہے اور وہ اسلام سے مرتد ہے، الا یہ کہ اسے دلیلوں کے بارے میں پتہ نہ ہو، جاہل آدمی ہے، تو جہالت کی وجہ سے اسے معذور سمجھا جا سکتا ہے، یا پھر یہ کہ نو مسلم ہے تو پھر اس کو ایک عذر شمار کرتے ہوئے اس کو کچھ جو ہے اس سلسلے میں وہ حکم اس کے اوپر نہیں لگایا جائے گا۔ جس نے حج کی فرضیت کا علم رکھتے ہوئے، اس کے بارے میں تفصیل جانتے ہوئے بھی حج کے ادا کرنے میں کوتاہی کی اور سستی سے کام لیا، تو ایسا شخص کافر تو نہیں ہے، لیکن بہت بڑے خطرے کے کگار پر ہے۔ اور بعض اہل علم نے حج سستی کی وجہ سے چھوڑنے والوں پر بھی کفر کی بات ذکر کی ہے۔ عمرہ کے بارے میں یہ بات آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ عمرہ کا حکم حج کا حکم نہیں ہے، گرچہ بعض لوگوں نے اسے واجب قرار دیا ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ سنت ہے، اور بعض لوگوں نے فرق کیا کہ مکہ کے باہر کے لوگوں کے لیے یہ عمرہ واجب ہے اور مکہ کے رہنے والوں، مکہ کے باشندوں پر واجب نہیں ہے۔ لیکن شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک راجح بات یہ ہے کہ عمرہ اہل مکہ پر بھی واجب ہے اور مکہ کے جو باہر کے لوگ ہیں ان پر بھی واجب ہے، لیکن اس کا وجوب حج کے وجوب سے کم تر ہے، اس لیے کہ حج یہ مؤکد طریقے پر فرض ہے اور وہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، عمرہ کے برخلاف کہ یہ اسلام کا رکن نہیں ہے۔ لیکن گویا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس قول کی طرف گئے ہیں کہ حج یہ عمرہ بھی واجب ہے، گرچہ اس کا وجوب حج سے کم درجے کا ہے۔
हज वाजिब होने के लिए इंसान के ऊपर 5 शर्तें जिक्र की जाती हैं। शायर ने उसे अपने 2 शेर के अंदर जिक्र किया है कि अल-हज्ज वल उम्रतु वाजिबानी फिल उम्री मर्रतन बिला तवानी बेशर्त इस्लामिन कदा हुर्रिया अक्लुन बुलूगुन कुदरतुन जलिया, के हज और उम्रा ये दोनों वाजिब हैं उम्र में एक मरतबा बग़ैर किसी कसर के, बग़ैर किसी कोताही के। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शेख इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह ने उम्रे के बारे में जो कौल इख्तियार किया है उसी कौल को यहाँ पर शायर भी जिक्र कर रहा है कि हज और उम्रा दोनों वाजिब हैं, लेकिन जाहिर सी बात है उसका उम्रे का वजूब हज के वजूब की तरह से नहीं है। हज का वजूब वो फ़र्ज़ है, मुअक्कद है, वो इस्लाम का रुकन है, लेकिन उम्रे का मामला ऐसा नहीं है। और उम्रे के बारे में दूसरी बड़ी तादाद उलमाए मुहक्किकीन की है जो उसको वाजिब नहीं मानती, उसे सुन्नत कहती है। इसकी तफसील आपके सामने बयान कर चुका हूँ। अच्छा, अब आइए कि दूसरे शेर के अंदर शायर ने उन शर्तों को बयान किया है जो हज के लिए ज़रूरी हैं या उम्रा के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि मुसलमान हो। जाहिर सी बात है अगर मुसलमान नहीं है तो उसके ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरीके से आज़ाद हो, यानी ग़ुलाम ना हो, इसलिए मुसलमान हो, आज़ाद हो। इसी तरीके से अक्ल हो, यानी अक्ल दानिश हो उसके पास, वो पागल ना हो, मजनून ना हो। मजनू और पागल से जो शरीयत के दिगर अहकाम हैं उसका भी वो मुकल्लफ नहीं होता है, तो उसी तरीके से वो हज का भी मुकल्लफ नहीं होगा। इसी तरीके से तीसरी इस्लाम, आज़ादी, अक्ल, और चौथी शर्त है बुलूग, बालिग होना। अगर बालिग नहीं है तो उसके ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं है, हज फ़र्ज़ नहीं है। अगर बच्चा है तो बच्चा अगर हज करता है अपने माँ बाप के साथ, उसका जिक्र शायद तफसील से आगे भी किया जाएगा कि बच्चे के ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं है। अगर वो हज कर लेता है बच्चा तो उस बच्चे का हज सही होगा और उसका सवाब उसके वालिदैन को मिलेगा, लेकिन उस बच्चे के ऊपर जो बालिग होने के बाद जो हज फ़र्ज़ होगा, बचपन में किया हुआ हज उसके लिए काफ़ी नहीं होगा, और बुलूगत के बाद उसके ऊपर हज वाजिब होने के बाद फिर उसको हज्जतुल इस्लाम करना पड़ेगा। उस हज से जो बचपन में उसने किया है उसके लिए किफ़ाया नहीं होगा। तो इस चीज़ को ज़हन में रखें आप कि बच्चे के ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन हज फ़र्ज़ होने ना होने का ये मतलब नहीं है कि बच्चा अगर हज कर ले तो हज ही कबूल नहीं है। दोनों में फ़र्क है। बच्चे पर हज फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर वो हज करता है तो उसका हज सही होगा, लेकिन वो हज उसका सवाब उसके वालिदैन को मिलेगा, उस बच्चे को नहीं। उस बच्चे के ऊपर चूँकि वाजिब ही नहीं है अभी, वो बच्चा जब बालिग होगा तो उसको अपना हज फिर खुद करना पड़ेगा। इस चीज़ को ज़हन में रखें आप। तो हज वाजिब होने के लिए चौथी शर्त यह है कि वो आदमी जो हज कर रहा है वो, या वो औरत जो हज कर रही है, वो बालिग हो, सिन्न बुलूगत को पहुंच चुकी हो, जिसके बाद जो तकलीफ़ी अहकाम है उसका वो मुकल्लफ होता है। अच्छा, इसी तरीके से कुदरतुन जलिया, यानी मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसको कुरान की आयत में कहा गया है कि हज करने की सकत हो, वहाँ तक जाने की ज़ाद राह की सकत उसके पास हो। तो गोया हज को वाजिब करने के लिए और उम्रे को वाजिब करने के लिए जो शर्तें हैं वो ये कि सबसे पहले मुसलमान हो। गैर मुस्लिम के ऊपर हज वाजिब नहीं है और ना ही गैर मुस्लिम की तरफ से हज सही होगा, बल्कि वो मक्का में दाखिल होना ही उसका जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिहिम हादा।
تو کافر کا حج قابل قبول نہیں ہے اور نہ ہی وہ مکہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا یہاں پر ایک مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ کافر پر حج واجب نہیں ہے اس کے کافر ہونے کی وجہ سے، لیکن کیا کافر سے حج کا سوال کیا جائے گا؟ حج نہ کرنے کے بارے میں اس سے بعض پرس اللہ تعالیٰ کے ہاں کی جائے گی؟ تو صحیح قول یہ ہے کہ حج کافر پر فرض نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال کیا جائے گا، وہ اس کا مکلف ہے، وہ اس کا مکلف ہے، اس کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے کیا جائے گا، گرچہ دنیا میں اس پر وہ حج واجب نہیں ہے چونکہ وہ مسلم نہیں ہے، اور حج واجب ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ یہ عجیب سی بات آپ کو لگتی ہے، لیکن قرآن نے اس بات کو کہا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ مدثر کے اندر کہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ وہ شخص ہے جہنمی جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، کہہ رہا ہے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، یوم قیامت کا انکار کرنے والا تھا، لیکن اس کے باوجود نماز نہ پڑھنے کو اس نے اپنے جہنم میں داخلے کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب ذکر کیا ہے، اس لیے کہ جب پوچھا جائے گا کہ بھئی جہنم میں تمہیں کس چیز نے داخل کیا، تو جواب میں جو سبب وہ ذکر کریں گے وہ سب سے پہلا سبب، سب سے بڑا سبب جس کو وہ ذکر کریں گے وہ یہ کہ وہ نمازی نہیں تھے، نمازی نہیں تھے۔ یہاں سے مفسرین نے یہ استنباط کیا ہے کہ کفار اسلام کے فروع کے بھی مکلف ہیں، اسلام کے فروع کے مکلف ہیں، راجح قول یہی ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ، لیکن دنیاوی اعتبار سے کافر پر حج واجب نہیں ہوتا ہے۔ کافر شرط حج واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ انسان مسلمان ہو۔ جی، اسی طریقے سے دوسری شرط جو عقل کی ہے، یہ بات آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ پاگل کے اوپر حج واجب نہیں ہوتا۔ اگر انسان مجنون ہے اور بلوغت سے پہلے مر گیا تو اس کے اوپر حج واجب نہیں ہوگا، گرچہ وہ مالدار رہا ہو، گرچہ وہ مالدار رہا ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص پاگل ہے بلوغت سے پہلے سے، دھیان دیجئے گا، یعنی علماء کرام نے کتنی دقت کے ساتھ ان معاملات کو ذکر فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ پاگل ہے لیکن اس کا پاگل پن بلوغت سے پہلے ہی سے، یعنی بچپنے ہی سے جنون اس کو لاحق ہے، پاگل پن اس کو لاحق ہے، وہ عقل و خرد کی منزل کو چھو ہی نہیں سکا، بچپن ہی سے وہ ہوش و خرد سے بیگانہ تھا، پاگل تھا، مجنون تھا، دیوانہ تھا، اور پھر اس کے بعد بلوغت کو پہنچا، بلوغت کو پہنچنے کے بعد پھر وہ مر گیا، تو ایسے شخص پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ بچپنے میں صحیح تھا، بلوغت کے بعد بھی وہ صحیح رہا، پھر اس کے اوپر پاگل پن کا معاملہ آیا اور وہ بلوغت کو پہنچنے کے بعد حج کرنے کی سکت حاصل کر چکا تھا، تو پھر اس کے اوپر سے حج ساقط نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، حالانکہ ظاہر سی بات ہے جو آدمی بالغ ہونے کے بعد
مالدار ہے اور بالغ ہونے کے بعد اس کے اوپر پاگل جنون لاحق ہوا، اس کو یہ تھوڑی نہ پتا تھا کہ کل چل کر کے وہ پاگل ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود وہ معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حج کی سکت حاصل ہو جانے کے بعد انسان کو حج کرنے میں دیر کرنی چاہیے، کیا یہ چیز درست ہے؟ کل کیا ہوگا آپ نہیں جانتے، آپ آج دولت مند ہیں، کل قلاش ہو جائیں، کل فقیر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے ابھی عقل و خرد میں رکھا ہے، کل چل کر کے آپ مجنون دیوانے ہو جائیں، آج آپ زندہ ہیں کل آپ مر جائیں، کوئی بھی چیز کل ہو سکتی ہے۔ دیکھیں یہاں پر جو بات ذکر کی ہے علماء نے کہ اگر وہ مجنون کی بات یہاں پر کہی گئی ہے تو مجنون سے مراد ایسا بندہ جو بچپنے سے پاگل ہے، بلوغت کے بعد بھی پاگل رہا اور یہاں تک کہ وہ مر گیا، یعنی اگر مرنے سے پہلے ٹھیک ہو گیا اور سکت ہے تو پھر اس کے اوپر تو حج واجب ہو جائے گا نا، حج کرنا پڑے گا، لیکن یہ پاگل پن اس کی موت تک جو ہے اس کے ساتھ رہا تو ایسا بندہ اس کے اوپر حج واجب نہیں ہوگا اور وہ معفو عنہ کے قبیل سے ہوگا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ۔ تو اس تفصیل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حج کی سکت ہو جانے کے بعد حج مؤخر کرنا یہ درست اور روا نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے بالغ ہونا۔ بالغ ہونا یہ حج کے واجب ہونے کی شرط ہے۔ جو بالغ نہیں ہے اس کے اوپر حج واجب نہیں ہے، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ حج واجب نہیں ہے بچے کے اوپر بلوغت سے پہلے، لیکن اگر وہ حج کرتا ہے تو اس کا حج صحیح ہوگا، لیکن اس کا جو حجۃ الاسلام ہے وہ ساقط اس سے نہیں ہوگا۔ بالغ ہونے کے بعد اگر اس کے پاس سکت ہوگی تو اس کو اپنا حج جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ بچپن میں کیا ہوا حج، اسلام کا جو رکن حج ہے وہ اس کا نہیں مانا جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے ایک بچہ اٹھا رکھا تھا اور اس نے کہا الہذا حج، کہ اے اللہ کے رسول کیا اس کے اوپر بھی حج ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ولکی اجر، ہاں اس کے اوپر بھی حج ہے، یعنی اس کا حج صحیح ہے اور تمہیں اس کا اجر ملے گا، لیکن یہ اس کا بچپنے میں کیا ہوا حج، اس کے اوپر جو شخصی طور پر جو حج فرض ہوگا وہ فرض اس سے ساقط نہیں ہوگا، اس لیے کہ بچپنے میں اس کے اوپر ابھی شرعی حکم موجہ ہی نہیں ہوا ہے۔ چوتھی شرط ہے آزادی۔ اگر کوئی غلام ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں شرط ہے حج کی سکت رکھنا، اور حج کی سکت اور حج کی استطاعت اس کے اندر دو چیزیں داخل ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اتنی دولت اس کے پاس ہو، اتنا مال اس کے پاس ہو کہ وہ حج کے لیے جا سکے اور حج سے لوٹ سکے، اور ساتھ میں اپنے گھر والوں کے لیے اتنا چھوڑ جائے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کے لوگ کشکول لے کر فٹ پاتھ پر نہ اتر جائیں۔ دھیان دیجیے گا، صرف سفری اخراجات نہیں، اس کے پاس اتنا ہو کہ وہ مکہ تک جا سکے، مکہ سے لوٹ سکے، اور ساتھ میں اس کے گھر اتنا ہو کہ اس کے گھر والوں کے لیے کوئی کمی واقع نہ ہو، اور بدن کے اعتبار سے یعنی صحت، اس کی صحت و تندرستی اللہ رب العالمین نے اسے دی ہو، شرعی طور پر کسی بیماری کا شکار نہ ہو، بیماری کی وجہ سے ایسی بیماری جو اس کو حج فرض ہونے سے روکنے والی ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما و ارضاہما کی روایت میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ انسان اپنے مال کے اعتبار سے بھی قادر ہو اور اپنے بدن کے اعتبار سے بھی قادر ہو۔ اگر انسان کے پاس، اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کے پاس دولت تو ہے
لیکن بدن کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے وہ معذور ہے، وہ حج نہیں کر پائے گا اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے۔ لیکن دولت ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنا کسی کو نائب بنا کر کے حج کروائے گا، اپنا کسی کو نائب بنا کر یعنی حج بدل کروائے گا اپنی طرف سے اگر خود نہیں جا سکتا۔ اس کی دلیل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضاہما کی حدیث ہے کہ ایک خثامی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا اور کہا کہ میرے باپ پر حج فرض ہو چکا ہے، لیکن وہ بہت بوڑھے ہیں، معمر ہیں، سواری پر ٹک کر بیٹھ نہیں سکتے، یعنی مکہ تک کا لمبا سفر وہ نہیں کر سکتے۔ افاحج عنہ، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، اور یہ معاملہ حجۃ الوداع میں پیش آیا تھا۔ تو اس عورت کا یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ فرض کیا ہوا حج اس کے اوپر اس نے پا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی بات کو تسلیم کیا، یعنی آپ نے اس پر انکار نہیں کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر دولت اتنی ہے انسان کے پاس کہ وہ حج کر سکتا ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، گرچہ بدن کے اعتبار سے وہ جانے کے لائق نہ ہو۔ اسی لیے اس عورت نے اس اپنے باپ کی نیابت کرنے کی بات پوچھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ اس خثمی عورت کا جو باپ تھا وہ اپنے مال کے اعتبار سے، اپنی دولت کے اعتبار سے تو سکت رکھتا تھا حج کرنے کی، لیکن اپنے بدن کے اعتبار سے حج کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا، اور ایسی صورت میں اس کے اوپر حج فرض قرار دیا گیا۔ اور اسی وجہ سے اس خثمی عورت نے جب اپنے باپ کی نیابت کی بات پوچھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نیابت کی اجازت عطا فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحت کا معاملہ انسان کو حج کے وجوب سے نہیں روکتا۔ اگر دولت ہو چکی ہے، مال اس کے پاس ہے، تو حج اس کے اوپر فرض ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے طاقت ہونے ہی میں داخل ہے عورت کے تعلق سے ایک شرط کہ اس کے ساتھ محرم بھی ہو، عورت کے ساتھ محرم بھی ہو، یعنی وہ اپنا خرچ برداشت کر سکے اور اپنے ساتھ جو محرم جائے گا اس کا خرچ برداشت کر سکے، اور محرم اس کا کوئی میسر ہو۔ اگر محرم میسر نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ لیکن علماء کرام نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ کیا وہ اپنی طرف سے کسی کو نیابتاً حج کروا سکتی ہے، عمرہ کروا سکتی ہے، یا نہیں واجب ہے۔ کچھ اہل علم نے ہاں کہا، کچھ اہل علم نے اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ کہا کہ اس کے اوپر واجب خود اسی کے اوپر واجب ہے، وہ نیابت نہیں کر سکتی، واجب ہی نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی محرم اس کے اوپر اس کے ساتھ میسر نہ آ جائے۔ تو یہ 5 شرطیں ہیں حج اور عمرہ کو واجب قرار دینے کے لیے۔ حج تو متفق علیہ ہے، لیکن عمرہ کے لیے وہ لوگ جو واجب کہتے ہیں ان کے نزدیک یہی شرطیں ہیں۔ تو اسلام، عقل، بلوغ، حریت، استطاعت، یہ 5 شرطیں ہیں جو حج عمرہ دونوں کو شامل ہیں۔ حج کے آداب کیا ہیں؟ حج کے آداب 2 طرح کے ہیں۔ کچھ آداب
ایسے ہیں جو واجب ہیں اور کچھ آداب ایسے ہیں جو مستحب ہیں۔ واجب آداب یہ ہیں کہ انسان حج کو اس کے واجبات اور اس کے ارکان کے ساتھ ادا کرے۔ جو چیزیں حالت احرام میں منع ہیں ان سے بچے، اور عام منع کردہ چیزوں سے بھی بچے۔ جو احرام میں منع ہیں ان سے بھی بچے، اور احرام کے علاوہ جو چیزیں منع ہیں ان سے بھی بچے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے متعین مہینے ہیں، معلوم مہینے ہیں، تو ان مہینوں میں جن پر حج فرض ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ کسی قسم کے رفث سے دور رہے، فضول گوئی یا وگوئی سے بچائے اپنے آپ کو، اور ہر طرح کے فسق سے اپنے آپ کو بچائے، ہر طرح کی کھلی بے حیائی کی باتوں سے اور اقوال سے اور افعال سے اپنے آپ کو بچائے، اور جنگ و جدال سے حج میں اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ چیزیں جو اس میں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے بعض چیزیں حالت احرام میں بھی ہیں اور بعض چیزیں حالت احرام کے علاوہ ہیں۔ ان تمام ممنوع چیزوں سے حاجی کو بچنا چاہیے، جو واجبی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ واجب آداب میں سے ہے۔ مستحب آداب حج کے سفر میں وہ یہ ہے کہ انسان حج کے سفر کے لیے نکلنے سے پہلے پوری طرح سے تیاری کر لے، پوری طرح سے تیاری کر لے۔ تیاری معنوی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی اور مادی طور پر بھی۔ اس طور پر کہ انسان اپنے دل سے بخیلی کو نکال پھینکے، مال و دولت کی جو ایک للک اور ایک ہوس ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو دور کر لے، اور خرچ کرنا اور اپنے ہاتھ کو ڈھیلا رکھنا سیکھ لے۔ اس لیے کہ حج کے سفر میں بہت سارے لوگ اس کے ساتھ رہیں گے، ان کو مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ان کی خدمت کا موقع اس کو مل سکتا ہے، اور ان کی طرف سے کچھ اسے سہنا بھی پڑ سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو برداشت کرنے کی پہلے سے وہ اپنے مزاج میں بیٹھا لے کہ آگے چل کر کے حج کے سفر میں اس کے ساتھ نرم گرم پیش آ سکتا ہے، خود اپنے ساتھیوں کی طرف سے، دوسرے حجاج کرام کی طرف سے۔ تو اسے صبر سے کام لینا ہے، اسے یاوہ گوئی کا راستہ اختیار نہیں کرنا ہے، ترکی بترکی کا راستہ اختیار نہیں کرنا ہے، لڑائی بھڑائی جنگ و جدال نہیں کرنا ہے۔ عام طور سے بر صغیر کے حجاج کو ان آداب کو اپنے سامنے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ جو لوگ عام طور پر حج کے لیے جاتے ہیں اور کمرے میں اپنے ساتھیوں سے، اپنے علاقے کے لوگوں سے جنگ و جدال کر لیتے ہیں، عورتیں خاص طور پر وہ لڑائی بھڑائی کر لیتی ہیں، حرم جاتے ہوئے، حرم سے آتے ہوئے کھانا ملتا ہے، کھانا نہیں ملتا ہے، کمرہ اچھا ملا، کمرہ اچھا نہیں ملا، یعنی ایسے ڈھیر سارے مسائل آ سکتے ہیں کہ جن میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں پر ایسا نہ ہو کہ جنگ و جدال میں پڑ جائیں، لڑائی بھڑائی میں پڑ جائیں۔ بعض جو ہمارے نیپال اور پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ کے ممالک سے حجاج کرام جاتے ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حج کمیٹی کے ذمہ داران سے لڑائی کر لیتے ہیں، مار پیٹ کر لیتے ہیں، گالی گلوچ کر لیتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کس مقدس سفر کے اندر ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ حج کے آداب کے خلاف ہیں۔ آپ کو حج کے اندر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ضروری ہے۔ احرام پہننے کے بعد تو بدرجہ اولا، لیکن احرام جب تک آپ نے نہیں پہنا ہے اس حالت میں بھی، چونکہ آپ کا سفر حج کا سفر ہے اور اس پورے سفر میں آپ حج ہی میں شمار کیے جائیں گے، لہذا اس سفر میں آپ کو ان آداب کا خیال رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ حج کو کامل ترین طریقے پر
ادا کریں. جتنے مستحبات ہیں، جتنے واجبات ہیں، جتنے ارکان ہیں، ان کو آپ صحیح طریقے سے ادا کریں گے. اور آپ اس حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ حج کی تیاری میں سب سے اہم تیاری یہ ہے کہ انسان تقوی کی تیاری کرے. اللہ رب العالمین نے حج والی آیت میں کہا ہے کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى کہ توشہ اختیار کرو حج کے لیے، تیاری کرو، حج کے زاد راہ تیار کرو. لیکن بہترین زاد راہ کیا ہے؟ بہترین زاد راہ انسان کے دل کا تقوی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے آپ مال و دولت جمع کرتے ہیں حج کے لیے، اس کے لیے آپ جوڑ کر اکٹھا کرتے ہیں، اس مادی تیاری کے ساتھ اس معنوی تیاری پر بھی توجہ کریں، اس لیے کہ یہ تیاری مادی تیاری سے کہیں زیادہ اولا اور ضروری ہے. تو اس چیز کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. اور ساتھ میں سفر میں جن چیزوں کی ضرورت ہو ان چیزوں کو خرید کر رکھ لینا چاہیے. احرام کی چادر کا معاملہ ہو، احرام کی حالت میں بیلٹ پہننے کا معاملہ ہو، آپ کو سیفٹی ریزر وغیرہ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، آپ کو تیل کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کریم کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اسی طریقے سے کنگھی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اسی طریقے سے جو چیزیں برتن کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں، نقود کی ضرورت پڑ سکتی ہے، نقد پیسوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے. آپ کو ریال کی ضرورت پڑے گی، جو کرنسی وہاں چلتی ہے اس کرنسی کو اپنے پاس حاصل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور پڑے گی یقینی طور پر. تو ان کپڑوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے. آپ کو 30 سے 40 دن کا سفر عام طور سے رہتا ہے حجاج کرام کا، تو اتنے دنوں میں کس طرح کے کتنے جوڑے کپڑے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ان کپڑوں کو آپ تیار کر کے چلیں، ان سامانوں کی تیاری کر کے چلیں. ایسا نہ ہو. ہاں، اسی طریقے سے اگر کھانا بنانے کا معاملہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے تو جو چیزیں کھانے اور پکانے کی ہیں ان کو خریدنے کے لیے پیسہ چاہیے. اگر ایسی کوئی چیز ہے جو آپ گھر سے لے جانا چاہتے ہیں تو اس کو اپنے یہاں گھر سے اس کا انتظام کر کے چلیں. اسی طریقے سے اگر بیمار ہیں، دائمی بیمار ہیں، شوگر پیشنٹ ہیں، بی پی ہے آپ کو، یا اسی طریقے سے کڈنی کا مسئلہ ہے، یا اسی طریقے سے اور کوئی پریشانی ہے جس کی دوائیں آپ لیتے ہیں، تو وہ دوائیں جو آپ کے 30-40 دن کے لیے کافی ہوں، آپ پہلے سے اس کا انتظام کر کے چلیں. نہ جانے آپ کو وہاں چل کر کے ان دواؤں کو کا فراہم ہونا ممکن ہو یا ناممکن ہو. تو یہ ساری کی ساری چیزیں تیاری میں داخل ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ یہ ساری تیاریاں کر کے نکلے. ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر کے وہ ہاتھ پھیلاتا پھرے کہ بھیا 10 ریال دے دو، ہوٹل جانے کا پیسہ نہیں ہے، گاڑی کا کرایہ نہیں ہے، حاجی صاحب 10 ریال دے دو، 5 ریال دے دو. اللہ کے لیے اس قسم کی چیزیں نہ کی جائیں. یہ سب چیزیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. انسان گھر سے پورے طور پر تیار ہو، یہاں تک کہ کوشش کرے کہ کسی اپنے پڑوسی سے نمک تک مانگنے کی آپ کو ضرورت نہ پڑے. نمک تک مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. کوشش کریں کہ جو بھی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ آپ خود ایڈجسٹ کر کے، انتظام کر کے اور مکمل تیار ہو کر کے چلیں. عورتوں کا معاملہ ہے، اضافی طور پر MC وغیرہ کے اندر جو چیزیں ان کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کو لے کر کے چلیں. اسی طریقے سے بچے اگر ساتھ میں ہیں تو بچے کی کیا لوازمات ہو سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کو. تو ان ساری کی ساری چیزوں کا اہتمام اور انصرام اور استعداد اور تیاری کر کے انسان کو سفر حج کے لیے نکلنا چاہیے. اور ان تمام تیاریوں میں سب سے اہم تیاری تقوی کی ہے، جو معنوی تیاری ہے، اور وہ انسان کو سب سے زیادہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. بسا اوقات انسان کچھ چیزوں کو ہلکی سمجھتا ہے کہ یہ سب معمولی چیز ہے اور سفر میں لے کر کے نہیں جاتا ہے. پتہ چلا کہ سفر کے اندر اس کو اس کی ضرورت پڑ گئی اور پھر وہ اپنی زبان خالی کرتا پھر رہا ہے لوگوں کے سامنے کہ بھیا یہ چیز دے دو، بھیا وہ چیز دے دو، بھیا تھوڑا سا ہونٹ پھٹ رہا ہے مجھے کریم دے دو. یہ چیزیں معمولی ہیں، لیکن یہ چیزیں آپ کو پہلے ذہن میں رکھ کر کے تیار ہو کر کے جانا چاہیے. آپ
दूसरों के सामने फैलाएं क्यों अपना मुंह, अपनी ज़ुबान क्यों खोलें। तो इन चीज़ों का एहतमाम करना चाहिए। अब इसके बाद इंशाअल्लाह आज का दर्स मैं इसी पर ख़त्म करता हूँ। अगले दर्स में मैं इंशाअल्लाह इस बात पर गुफ्तगू करूँगा कि हज के मवाक़ीत क्या हैं, हज कब से कब तक किया जाता है ज़माने वक्त के एतबार से, और हज के मवाक़ीत मकानिया क्या हैं, यानी कहाँ से इहराम बांधना है हाजी को, उस पर गुफ्तगू करूँगा। और फिर हज के आमाल पर तफसील के साथ इंशाअल्लाह आपके सामने गुफ्तगू रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हज की इस अजीम इबादत को हमें पहली फ़ुर्सत में, इस्तिताअत होने के बाद पहली फ़ुर्सत में अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ऐसी हालत में जब हम सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में हों और पूरे तौर पर हज के अरकान, वाजिबात और मुस्तहब्बात की का लिहाज करते हुए हम हज को अदा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से हर शख्स को हज की सआदत नसीब फरमाए, बैतुल्लाह शरीफ तक पहुँचाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन दियार मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हुज्जाज किराम इस वक्त मक्का मुकर्रमा पहुँच चुके हैं और इस वक्त वो मक्का मुकर्रमा के मुक़द्दस ज़मीन पर बैतुल्लाह शरीफ के अंदर इबादतों से फैज़याब हो रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको सेहत व सलामती के साथ रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके अदा किए हुए उम्रे को कबूल फरमाए और हज जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन बसेहत व सलामती और पूरी तैयारी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें हज की इबादत अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जहाँ से भी लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो बर्र सग़ीर के अफराद सऊदी अरब के अंदर, मक्का और मदीना के अंदर मौजूद हमारे इस दर्स को सुन रहे हैं, हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि हज के जो आदाब आपके सामने बयान किए जाएंगे, हज के बारे में जो तालीमात आपके सामने ज़िक्र की जाएंगी, उन्हें बरतने और उन पर उनके मुताबिक वहाँ पर अमल करने और उसके मुताबिक अपनी इबादत को अंजाम देने की कोशिश करें। और साथ में हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इबादतों को शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। आज के दर्स में जो बातें बयान की गई हैं, फिर से याद दहानी करा दूं कि इस दर्स में ज़िक्र करदा निकात को और इसके ख़ुलासे को अगर कोई बंदा इसको नोट करके और वेबसाइट के ज़रिए से हम तक भेजता है तो इंशाअल्लाह उसे एक इजाफ़ी सर्टिफिकेट भी हमारी तरफ से इंशाअल्लाह दिया जाएगा, जो शहादत तकदीर के नाम से जानी जाती हैं, यानी एक इजाफ़ी सर्टिफिकेट आपको इंशाअल्लाह दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफ़ीक़ दे कि हम इस इबादत को सही तरीके से समझें और समझ करके सही तरीके से इस पर अमल करें। हादा व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। कल इंशाअल्लाह बेआइन ही इसी टाइम पर यानी 8 बजे शाम को अगले दर्स में आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।